सुलह करवाएगा। तो वो सुदद फरमाया फालहू हैबती व सुददी, मेरी लीडरशिप जो है, सियादत, उसका विरसा मैंने इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हा को अता किया। सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा से गुफ्तगू करते हुए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मल हुसैन फलहू जुरअती वजूदी, जहाँ तक इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं तो मैंने उनको अपनी जुर्अत का विरसा अता किया, वजूदी, और मैंने उन्हें अपने जूदो सखा का विरसा अता किया। तो ये दो विरासतें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाई। इसका खुलासा जिक्र करते हुए मैंने जो जेल में कलाम लिखा सदाए कफ्स के अंदर, तो वो अशार इस तरह हैं, मुस्कराते ही रहेंगे सैयदा ज़हरा के फूल रदी अल्लाह ताला अन्हुम, मुस्कराते ही रहेंगे सैयदा ज़हरा के फूल, सीमो ज़र सारे जहां के उनके कदमों की हैं धूल। सीमो ज़र यानी चांदी और सोना, मुस्कराते ही रहेंगे सैयदा ज़हरा के फूल, सीमो ज़र सारे जहां के उनके कदमों की हैं धूल। एक ने करबल सिखाई, एक ने इस्लाहे आम, एक ने करबल सिखाई। तो करबला एक दरसगाह है और हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके मुदर्रिस हैं, और आपने क़यामत तक के लिए हक परस्तों को अजीमत का रास्ता बताया और बातिल कुव्वतों के मुकाबले में टक्कर लेने का जज्बा दिया। एक ने करबल सिखाई, एक ने इस्लाहे आम। इस्लाहे आम ये जो सरकार के अल्फाज हैं हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हो के लिए, लअल्लहु अन युस्लिहा बिही, कि अल्लाह इनके ज़रिए इस्लाह करे, इनके ज़रिए सुलह करवा दे फ़ियतैन अज़ीमतैन के दरमियान। तो एक ने करबल सिखाई, एक ने इस्लाहे आम, दोनों साबित कर गए हैं अपने नाना के उसूल। इतना शुस्ता इतना रोशन इनकी जिंदगी का चलन, नस्ब हैदर पाक तीनत कुव्वते शीरे बुतूल, आलो असहाबे नबी कुरानी हबले इत्तिहाद, इनमें दूरी के फसाने झूठ हैं सारे फजूल। इनके चर्चे में करेंगे हर घड़ी अपनी निसार, जान भी देना पड़ी तो जान भी देना कबूल। आलो असहाबे नबी का इश्क है इश्के नबी, जिसको इनसे है अदावत है वही इब्ने सलूल। मुझको आसिफ मुर्शिदे कामिल ने बख्शी ये कलीद, उनकी तुरबत पे हो हरदम रहमते हक का नजूल। आज के इस मौजू के इख्तिताम पर इस वक़्त मुल्क पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं, रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीना के लिहाज से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, मन खफ़फ़ फ़ी अम ममलूकिही, कि रमज़ानुल मुबारक में जो बंदा अपने ग़ुलाम का बोझ हल्का कर दे, या ग़ुलाम तो आज मसलन नहीं पाए जाते, नौकर हैं, खादिम हैं, यानी उनसे थोड़ा काम ले, तो रमज़ानुल मुबारक में जो किसी के साथ किसी का बोझ कम किया जाएगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये अमल उस शख्स की नारे जहन्नम से आज़ादी का सबब बन जाएगा। यानी आम महीनों के मुकाबले में इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा मेहरबानी और हुस्ने सलूक का
حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں پاکستان کے اندر رمضان المبارک کے موجودہ موسم میں ظلم و ستم کا بازار گرم نظر آیا، اور اس ملک کی جو غالب اکثریت ہے جنہیں اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ ایک استثنائی سلوک کیا جا رہا ہے۔ ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، اور مجھے پتا ہے کہ جیل میں نے بھی کچھ دن روزے رکھے، سحری افطاری کے معاملات کے کتنے مسائل ہوتے ہیں، اور یہ ہزاروں لوگ، ان کے اندر سینکڑوں وہ ہیں، بلکہ ہزاروں تک ایسے بھی ہیں کہ جو مساجد کے امام تھے، ائمہ تھے، خطباء تھے، جنہوں نے تراویح کے لحاظ سے، جمعہ کے لحاظ سے اہتمام کرنا تھا۔ ابھی یہ گزشتہ رات بھی کچھ علماء کے لحاظ سے پتہ چلا کہ ان کے دروازے توڑ کے ان کو پکڑ لیا گیا۔ تو یہ بہت بڑا ظلم کا بازار گرم ہے۔ جو شہادتیں ہیں وہ بھی ابھی پورا اندازہ ہی نہیں کہ کتنے لوگ شہید ہو گئے، جو زخمی ہیں وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں، اور پھر باقی اندھا دھند پکڑ کے علماء کرام کو، اور جو کارکنان ہیں اہل سنت کے، مساجد کے منتظمین ہیں، مدارس کے منتظمین ہیں، ان کو پکڑ کے اس مہینے میں کہ جس میں زیادہ سے زیادہ ریلیف کی ضرورت ہے، اس مہینے کے اندر ایک اسلامی سلطنت جو کلمہ اسلام کے نام پہ بنی ہے، اس میں اتنا تشدد کیا جا رہا ہے۔ اہل سنت و جماعت ہمیشہ تاریخ کے اندر امن کے علمبردار رہے ہیں، اور ہمیشہ غیرت اسلامی کے مظہر بھی رہے ہیں، اور قربانیوں کی داستان اہل سنت و جماعت نے ہمیشہ رقم کی، اور قافلے جب بھی منزل کو پہنچے تو وہ قافلے اہل سنت و جماعت کے ہی قافلے تھے۔ موجودہ صورتحال کے اندر فرانس کا جو گستاخانہ رویہ، اگرچہ پچھلے کئی سالوں سے خاکے بن رہے ہیں، توہینیں ہو رہی ہیں، اور مذموم عمل ویسٹ کی طرف سے کیا جا رہا ہے، لیکن یہ فرانس کا جو معاملہ تھا، پہلی بار سرکاری سطح پہ توہین کا یہ جرم کیا گیا۔ اب اس کے رد عمل میں اصل تو مسلم امہ کے حکمرانوں کو خود کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ افسوس ہے کہ ایک معمولی رد عمل کے بعد، اور وہ بھی صرف 2-3 حکمرانوں کی طرف سے آیا، باقی سب خاموش رہے، اور وہ بھی اس رد عمل کے بعد خاموش ہو گئے، اور اتنا بڑا قرض ہے امت مسلمہ کے کندھوں پر کہ جس ملک نے سرکاری سطح پر توہین رسالت کی، اس سے توہین رسالت کرنے والے گستاخ مانگنا اور خود انہیں قتل کرنا، یہ مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری تھی، اور اگر وہ ملک حوالے نہ کرتا تو اس پر حملہ کرنا یہ مسلم امہ کے حکمرانوں کی ذمہ داری تھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اتنی مادہ پرستی آ چکی ہے، اور اس قدر مسلم امہ پہ مسلط حکمران دین سے دور جا چکے ہیں۔ خود حرمین شریفین پر جو لوگ اقتدار میں ہیں، ان کی تو اس سلسلہ میں کوئی قابل ذکر آواز بھی سنائی نہیں دی۔ پاکستان کے مسلمانوں نے جو ایک خاص چنگاری ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برصغیر کے مسلمانوں کے اندر، اور وہ بھی نسبت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لحاظ سے ہے، جس کا ہم نے وہ پاکستان زندہ باد کانفرنس میں جو حدیث شریف پیش کی تھی۔ تو یہ جو سفیر کے نکالنے کا مسئلہ ہے، یہ تو شروعات ہے اس سلسلے کی، یعنی ایک معمولی کام تھا۔ افسوس ہے کہ اس حکومت نے اتنا بھی نہ کیا، اور پھر ایک معاہدہ کیا اور اس کی بھی خلاف ورزی کی، اور اس کے بعد حالات خراب کرنے کی ذمہ داری ساری اہل سنت کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے، جبکہ اصل ان کا منحرف ہونا اپنے وعدے سے یہ سبب بنا۔ اور ساتھ یہ بھی بات بڑی باعث تشویش ہے کہ جو اہل سنت و جماعت کی طرف دہشت گردی کی نسبت کی جا رہی ہے اور دہشت گردی کا لیبل لگایا جا رہا ہے،
اور پھر اس سے ایک بڑا لمبا سلسلہ اہل سنت کو مزید کھڈے لائن لگانے کے لیے شروع کیا جا رہا ہے۔ اس پر ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ اس ملک کی غالب اکثریت کے ساتھ حکومت کی طرف سے جو اعلان جنگ کیا جا رہا ہے، کچھ وزراء خود اس کو اعلان جنگ کے لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں، تو یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں۔ اہل سنت و جماعت ہی استحکام پاکستان کے ضامن ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا ہی روشن ماضی پاکستان کے قیام اور پاکستان کی سالمیت کی دلیل ہے۔ جس وقت فیض آباد کا دھرنا ہوا تھا، جو غلطی اس وقت کی گئی تھی اب بھی وہی دہرائی جا رہی ہے، یعنی جتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں وہ سنی خون، وہ کوئی کیکروں کے پتے نہیں، اہل سنت کے قیمتی لوگ ہیں۔ ان کی ایف آئی آروں کے لحاظ سے ایک بڑا سیریس معاملہ پیش نظر ہے، یعنی اس طرف توجہ نہیں کی جا رہی کہ شواہد کے ساتھ جو ایک قانونی تقاضا ہے ان کی ایف آئی آریں درج کروائی جائیں، اور جو ایف آئی آر کا قانونی طریقہ ہے اس کے مطابق ساتھ جو ایویڈنس ہے اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ایسے ہی جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کے جو میڈیکل رپورٹ ہے اور اس کے لحاظ سے جو اندراج ہے ایف آئی آروں کا، وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ ہمارے جن جن علاقوں میں جو بھی اہل سنت متحرک ہیں، علماء یا کارکنان، وہ اس چیز کو پیش نظر رکھیں اور اسے قضا نہ ہونے دیں، چونکہ اتنی زیادہ شہادتیں اور اتنے زیادہ لوگ جو زخمی ہیں، آخر ملک کے قانون کے لحاظ سے جو یہ ظلم ہوا تو اس کا بھی حساب ہوگا، چونکہ ملک کا ریاست ماں کی طرح ہے اور حکومت اور ریاست دو جدا جدا چیزیں ہیں، اور جس نے آرڈر کیا ظلم کرنے کا اور موقع پر جو ظلم کرنے والے تھے، آخر اہل سنت و جماعت غیرت مند ہیں، لیکن یہ نہیں کہ اس کا مطلب کہ جو ظلم جتنا کرتا جائے وہ کرتا جائے اور اندھیر نگری ہو اور لاشیں تڑپتے رہیں، خون بہتا رہے اور لوگ اپاہج ہو کے اپنی زندگیاں اپنے لیے وہ مشکل بناتے رہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ تو یہ صورتحال جس کا اہل سنت و جماعت کو اس وقت سامنا ہے کہ اہل سنت کے اتنے لوگ زخمی ہیں، اہل سنت کے اتنے لوگ شہید ہیں، اہل سنت کے اتنے لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر بند ہیں، تو آخر یہ سارے مسائل کا جو مد و جزر ہے وہ اہل سنت کے سمندر کے اندر ہو رہا ہے، اور اہل سنت اس سے متاثر ہیں۔ تو اس بنیاد پر یہ ساری چیزیں جو ہیں جس وقت ان کو کاؤنٹ کیا جائے گا تو اس سے ہی یعنی حکومت پر دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے کہ وہ چند اپنے زخمی تو دکھا رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی نہیں ہونے چاہیے تھے، لیکن ادھر جو صورتحال ہے کہ کتنے لوگوں کے اعضاء کٹ گئے ہیں اور کتنے لوگ معذور ہو چکے ہیں، کتنے گھر ہیں کہ جن تک شہیدوں کے جنازے پہنچ چکے ہیں، تو ایف آئی آر کے لحاظ سے جو قانونی طریقہ کار ہے اپنے طور پر اہل سنت کو خواہ ان کا کسی تنظیم سے تعلق ہو، یہ اہتمام ضرور کرنا چاہیے، تاکہ جو ظلم ہو رہا ہے کم از کم اس ظلم کا کوئی ثبوت ہو، اس کا کوئی ریکارڈ ہو، اور اس ظلم کے لحاظ سے پھر ظالموں کے ساتھ گفتگو بھی کی جائے اور مواخذہ بھی کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل سنت و جماعت کو سرخرو فرمائے، پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، شہر سیام رمضان المبارک کے مقدس مہینے کو رب ذوالجلال امن و آشتی کا گہوارہ بنائے۔